बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ा मसला पाकिस्तान को अब दरपेश है और वो है कि वो लोग जिनके ऊपर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, क्या वो सिस्टम का हिस्सा रहेंगे? क्योंकि नया आर्मी चीफ जब भी आता है, कल कमांड चेंज हो रही है। आज आखिरी अलविदाई एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसको जॉइंटली खिताब किया गया, यानी कि दो चीफ्स, एक आउटगोइंग चीफ और एक अपकमिंग चीफ, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो जा रहे हैं कल, वो अपनी जो कमांड है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के सुपुर्द कर देंगे। और जनरल आसिम मुनीर इन्होंने दोनों ने चेयर की, यानी कि ये को चेयर थी या को चेयर्ड जिसको कहते हैं, मीटिंग थी। और इस मीटिंग में जाहिर है कि जो माहौल था वो यानी जनरल बाजवा साहब के लिए एक जज्बाती नोयत का माहौल था। और वो एक अजीब किस्म के मिले जुले तसरात होते हैं कि जब आप 44 साल के करीब किसी इदारे में सर्व करके जाएं और फिर आप एकदम से सेमी अजनबी, मुकम्मल अजनबी तो नहीं हो सकते लेकिन अजनबी हो जाएं, ये टेक्निकली तो अजनबी ही हो जाएंगे वो, तो उनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ महज एक जज्बाती वाबस्तगी रह जाएगा, हसीन यादें। और फिर जो फ़ौज का सबसे जो एक होता है ना, फ़ौज का जो बाइंडिंग एलिमेंट होता है वो होता है कोर्स मेट्स, आपके कोलीग्स, जो जिन्होंने, क्योंकि ये बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी यानी आपकी बाहों में ज़िंदगी तोड़ी होती है, आपने उठा के भागे होते हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, उनको आपको पता होता है मेरा फ़लाँ साथी फ़लाँ जगह पे फंसा हुआ है। दुश्मन को हराने से ज़्यादा अपने किसी साथी को बचाने की फ़िक्र होती है, तो बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंटल किस्म की जो फीलिंग होती हैं और जज्बाती वाबस्तगी जो है वो आम जो मुलाजमतें होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। सर वापडा का मुलाजम जो है वो वापडा रिटायर होने के बाद वापडा के खंभे वे वे के खुश होता रहता है। तो यहाँ पर तो ज़िंदगी और मौत जिनके साथ इकट्ठे देखी हो और आपके हाथों में लोगों ने जाने दी हों, तो वो बड़ा एक संजीदा नवैयत का एक बड़ा जज्बाती मामला हो जाता है। तो फ़ौज के साथ इसीलिए लोग अपना ताल्लुक़ ख़त्म ही नहीं कर सकते होते। ये दुनिया भर की फ़ौज के साथ होता है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता। पाकिस्तान बहरहाल जनरल बाजवा साहब को इस वक्त जो है वो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है और वो इंटरव्यू जो है खलीज मेरा ख्याल टाइम को दिया है, उन्होंने एक अरब अखबार को, गल्फ़ न्यूज़ को दिया है, गल्फ़ न्यूज़ को इंटरव्यू उन्होंने दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमने पिछले 6 महीने में बड़ा गौर व खौज़ किया और बड़े हमने जो 70 साल की पूरी हमारी एक हिस्ट्री है उसको हमने सामने रख के फ़ैसले किए हैं और हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज यूँ सियासत में जितनी देर मुलव्वस रहेगी, इसको अवाम की हमायत जो है वो उस तरह से नहीं रहेगी। लोग तनकीद करेंगे, पॉलिटिशियन तनकीद करेंगे और जो हमारा जौहर है पाकिस्तान की फ़ौज का वो है अवाम की हमायत, और पाकिस्तान की फ़ौज जो ताकत लेती है वो अवाम से लेती है। तो उनका ये ख्याल है, बहरहाल ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी कि जब सियासत में मुलव्वस होती है तो फिर देखें कि अवाम जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर तनकीद ज़रूर करते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून का वोटर पीपल्स पार्टी के वोटर पर तनकीद करेगा, पीटीआई का वोटर इन दोनों के ऊपर तनकीद करेगा, उनको ये पार्टियां अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि ये सियासत कर रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। जब फ़ौज सियासत में मुलव्वस होगी तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही बिहेव करेगी। ज़ाहिर है कि उस तरह खुल के सामने नहीं आएगी, लेकिन लोगों को समझ लगती है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब को जब लाया गया तो फिर ये ज़ुबान ज़द-ए-आम बात होगी, लोग इमरान खान साहब को बुरा भला नहीं कहते थे कि फ़ौज ने किया सारा कुछ। फ़ौज ने पूछो सर, मैं आपको यकीन दिलाने मैं किस तरह दिलाऊं, ये खैर आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर पड़े होंगे इस तरह के क्लिप्स के, रेडी वालों से जाके, ये जो खांचा फरोश होते हैं इनके पास जाके लोग जब शिकायत करते थे महंगाई की तो कहते थे जनरल बाजवा को पूछो, फ़ौज को पूछो, इस तरह की लैंग्वेज हो गई थी लोगों की। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार कि हमें इस गंद से निकलना चाहिए, ये काम हमारा नहीं है। ज़ाहिर है कि फिर आपको उसी तरह तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और फिर नफ़रत और मोहब्बत जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो होती है वो उतार चढ़ाव का शिकार होती है और फ़ौज इस उतार चढ़ाव की मुतहम्मल नहीं हो सकती। फ़ौज को जिस तरह लॉयल्टी उनकी होती है अपने वतन के साथ, तो वो लॉयल्टी जो आइन में लिखी हुई है उस हद तक रहनी चाहिए। जब तक वो रहेगी तो फिर लॉयल्टी भी उसी मुस्तकिल रहेगी
اور شکوک و شبہات سے بالا تر رہے گی، اور ریورس میں یا اس کے عوض لوگوں کی محبت بھی جو ہے وہ بھی مستقل رہے گی، پہم رہے گی، مطلب اس میں اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ والا فیصلہ کیا تو ایک ملک کے طبقے کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور وہ ذاتیات کے اوپر اتر آئے۔ اب ان کو لگتا ہے، اور بڑا غلط لگتا ہے، کہ یہ کام جو باجوہ صاحب نے کیا ہے، سر باجوہ صاحب کلے نے نہیں کیا، یہ فوج نے بڑا اس پر سوچ و وچار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے امام کے اللہ اکبر ہوتا تو ہے، لیکن دماغ وہ لڑائے جاتے ہیں، بحث و تمیز ہوتی ہے، اور لمبی 6 مہینے کوئی خالہ جی کا وڑا کسی ایک ایشو کے اوپر ڈسکس کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جو پلان تھا، جو حسین خواب تھے ہمارے، اگلے 10 سال تک ہم نے چلنا تھا، اقتدار میں آنا تھا۔ فیض صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور فیض صاحب کے بعد جنہوں نے آنا تھا، آصف غفور صاحب جو تھے وہ خواب دیکھنے والوں میں شامل تھے، اور بھی کئی لوگ ہوں گے، اور ان کے معاون و مددگار اور بھی ہوں گے جنہوں نے اپنا فیوچر ان کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، یا جنہوں نے ان کے کمانڈ کے اندر جو ہے وہ سرو کیا، اور لائلٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، اور ان کو لگا کہ یہی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بڑی محنت کے ساتھ، اور مجھے وہ بات بڑی زبردست لگتی ہے جاوید لطیف صاحب کی، کہ سرکاری پیسے سے، سرکاری خزانے سے، قوم کی جیب سے پیسے خرچ کر کے، ہیوی انویسٹمنٹ، بھاری سرمایہ کاری کر کے عمران خان کو کھڑا کیا گیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ باقی پارٹیاں چور ہیں، عمران خان صاحب سچا سوترا ہے۔ وہ سچا سوترا کڑی چور نکل آیا، وہ سچا سوترا چور نکل آیا، نااہل نکل آیا، تو نالائق نکل آیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خواب پورے نہیں ہو سکتے تھے جنہوں نے جو دیکھے۔ تو لہٰذا لاجیکلی چیزیں یہی بنتی تھی کہ توبہ کی جائے، معاملے کو، پاکستان کو ایک فری ول کے ساتھ پاکستان کی عوام کے اوپر چھوڑا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے پاکستان کی تعمیر نو جو کرنی ہے، یا پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، وہ عمران خان صاحب جن کی انہوں نے 4 سال کی کارکردگی دیکھ لی ہے 0/0، اس کے ذریعے آگے بڑھانا ہے، یا پھر باقی لوگوں جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے لیکن ان کے خلاف جو تھی وہ جادوئی قوتیں، وہ جو جادو کی چھڑیاں چلائی گئیں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، میں جادوئی پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی روحانی عمل کی بات نہیں کر رہا، وہ دن رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہت سے میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے، اعلیٰ عدلیہ کو ساتھ ملا کے، ایک جو پروپیگنڈا بنایا گیا، جو نیریٹو بنایا گیا، اس کے زیر اثر جو لوگ چلے گئے، کیا وہ اب اس سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت دی جائے؟ تو یہ وہ فیصلے تھے، یہ فیصلے برے لگے۔ تو لہٰذا جب برے لگے تو انہوں نے یہ میسج کنوے کیا اپنے پارٹنرز کو، جن میں عمران خان اینڈ کمپنی، کہ جی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ باجوہ صاحب کلے کی سوچ ہے، فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بابے وروں کو آج دھکا لگایا، اور فوج جو ہے وہ اندر سے ہی اٹھ کھڑی ہوگی ان کے خلاف کہ آپ چوروں کو لے آئیں۔ تو باجوہ صاحب جو ان کی واحد ذات تھی جو زیر عتاب آئی، اور زیر عتاب کن کی آئی؟ ان کے اپنے جونیئرز کے، ان کے انڈر کمانڈ افیسروں کے ذریعے، یا وہ ان کو جو ہے وہ زیر عتاب لے کے آئے۔ عمران خان اور ان کے یہ جو ہواری کہہ لیں، یا ان کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، یا سوشل میڈیا مجاہدین ہیں، جو ان کے واریئرز جن کو کہتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا۔ اور تاریخ میں کوئی آرمی چیف ڈائریکٹ حکومت کر کے، ڈائریکٹ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے، وہ نہیں اتنا تنقید کا نشانہ بنا جتنی تنقید باجوہ صاحب کے اوپر ہوئی۔ لیکن باجوہ صاحح کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر ہم اسی فورم کے اوپر کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب اتنے زور کے ساتھ پچھلے 12 سال سے ایک پروپیگنڈا کر کے ایک پارٹی تیار کی جا رہی ہو، اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ایک منصوبہ لانچ کیا گیا ہو، سر اس کو روکنا اکلے بندے کا کام نہیں ہے گا، اکیلے بندے دے وسط نہیں ہے گا یہ والا، اور نہیں تھا۔ اور باجوہ صاحب نہیں روک پائے یار، کس طرح روک پاتے؟ لوگوں نے کہنا تھا کہ جی کہ یہ نواز شریف کا آدمی ہے، نواز شریف کا فلاں ہے، نواز شریف کا ایجنٹ ہے، اس طرح کی باتیں کرنی تھی۔ آرمی چیف جو ہے اس کی پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ مضبوط رہے۔ تو لہٰذا کمانڈ کو مضبوط رکھنے کے چکروں میں پہلے اس کو اپنا آپ نیوٹرل ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوا۔ میں اس کے اوپر جب زیادہ کیا بات کروں، تو آج وہ میٹنگ میں وہ چہرے اترے ہوئے تھے جن کے فیوچر برباد ہو گئے،
جنہوں نے اپنے فیوچر کے لیے اپنے ادارے کو اس ملک کو سٹیک کے اوپر لگا دیا تھا، جنہوں نے کھلواڑ کی اپنے ادارے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ذریعے ان کو استعمال کر کے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی بھی آخری کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، یہ ان کی بھی الوداعی کور کمانڈر کانفرنس تھی۔ تو وہ اترے چہروں کے ساتھ جو کہہ لیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کیا کریں گے، خیر وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ بہت تنقید کا نشانہ بنائیں گے، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو آخری انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 3 بندے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر آؤٹ کر دیے جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آرمی چیف جو نیا آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو سیٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کی ٹیم بناتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ آتے ہی کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، مختلف پوسٹ کے اوپر مختلف جو ہیں اپنی پسند کے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار کہ اس جاب کے لیے رائٹ مین ہے یہ والا بندہ مسٹر اے، وہ اس کو لاتا ہے، کسی کو ہٹاتا ہے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے۔ یہ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پریکٹس بھی ہے اور یہ ایک فطری بات بھی ہے تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہوگی۔ تو 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ایک بات، اور ہونا کیا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ دوسری بات ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ڈی جی ISI ندیم انجم صاحب اور جو ان کے بقول ڈرٹی ہیری یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر DGC، اور جو سیکٹر کمانڈر پنجاب ہیں بریگیڈیئر راشد نصیر، یہ 3 تو فوری، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو پاکستان کی آرمی کے سٹرکچر کے اندر، کیونکہ آرمی سے بھی زیادہ صرف ان کا پالا ISI سے پڑا ہوا ہے اور وہیں تک ہے، اور ان کو وہیں پتہ ہے کہ کیونکہ خود DGC کی پیداوار ہے، اسی ڈپارٹمنٹ کی پیداوار ہے، تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ مجھے اگر کسی نے اگر مجھے کہیں سے خطرہ ہے تو وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے، بلکہ اس ونگ سے ہے، DGC سے ہے، یعنی ISI کے ایک اس سے خطرہ ہے، تو یہ اسی کا بس نام لے رہے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق جو ہے ہمارے مصدقہ ذرائع کے مطابق فوری طور پر تو یہ ان تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے۔ پہلی بات کہ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب جو ہیں وہ ان کی سروس جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، میرا خیال ہے 1 سال سے بھی کم عرصہ شاید رہ گیا، تو وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جب تک وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے کرین قیاس ہے کہ وہ رہیں گے، کرین قیاس ہے۔ باقی جو مصدقہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب بھی یہیں پہ ہیں، کہیں نہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، اور میجر جنرل فیصل نصیر بھی جو ہیں وہ DGC کے طور کے اوپر کام کریں گے، اور ان کو بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ فطری بات ہے، ویسے ایک لاجیکل بات ہے کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے یا اس کے سوشل میڈیا ونگ کے دباؤ میں کیا پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے حساس ادارے اس دباؤ میں آ کے کام کریں گے؟ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ ہاں جی ان کے دباؤ میں آئیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے دباؤ میں آئیں گے، اور کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست سے اپنا تعلق ناتا توڑ لیا ہے تو پھر دباؤ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وقت ثابت کرے گا کہ تعلق کتنا ٹوٹا ہے کتنا نہیں ٹوٹا، لیکن فی الوقت ہمیں فیس ویلیو کے اوپر جانا ہے۔ اور جو انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو ایک رسمی سی وہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں وہ ان کو تھینک یو بولا جاتا ہے، آنے والے کو ویلکم کیا جاتا ہے کہ جی، اور پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ان کو یقین ہے، بڑے وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ اب اے پولیٹیکل ہی رہے گی۔ تو یہ انہوں نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ باجوہ صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ سختی کے ساتھ چیزوں سے نہیں نپٹا، وہ چاہتے تو نمٹ سکتے تھے، مثال کے طور پر وہ اپنے ادارے کے اندر سختی کر سکتے تھے، وہ جو عمران خان صاحب کو خبریں پہنچا رہے تھے، وہ جو ڈسپلن سے آؤٹ ہو رہے تھے، وہ جو F10 میں ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ جو ملک ریاض صاحب کے فارم ہاؤسز کے اوپر ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ان کے خلاف بھی وہ ایکشن لے سکتے تھے، اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کی پکڑ دکڑ ٹھیک ٹھاک ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے جو پروجیکٹ عمران خان جب پورے زور کے اوپر تھا وہ نہیں روک سکتے تھے، نہیں روک سکے۔ جب روکنے کی پوزیشن میں ہوئے کہ وہ کہا انہوں نے سب کو کہ یار ویلو کی ہو رہا،
اور پھر فوجی جو افسر ہیں ان کی کمانڈ کے نیچے کام کرنے والے وہ پچھلے سال اکتوبر میں خود چیخ پڑے کہ کی کر رہے ہیں, کون ہے, کتوں آندا سر, یہ الفاظ تھے اس میٹنگ میں. اور پھر مطلب جنرل باجوہ صاحب کو یہ بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے کور کمانڈرز کو کھلی چھٹی دی تھی کہ کریں گفتگو, اس کے اوپر کھل کے بات کریں. ایک وقت آیا کہ ایک صاحب کے ذریعے جنرل فیاض صاحب نے یہ والی بات کروائی کہ جی کہ ہمیں ذرا اپنی جو ری وزٹ کر لینا چاہیے اپنی اس پالیسی کو کہ اے پولیٹیکل ہونے والی کو, کیونکہ یہ تو بڑے نلائق آ گئے ہیں. یہ میں 9 اپریل کے بعد کی آپ کو بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو مہنگائی یہ کر دی وہ کر دی, بالکل جو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بات بولتے تھے وہ صاحب کور کمانڈر میٹنگ میں بیٹھ کے بول رہے تھے. آج سے کوئی چوتھی جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی نا 4 مہینے پہلے, اس میں تو وہاں پر تھے مطلب جنرل باجوہ صاحب بیٹھ کے سن رہے تھے باتیں, کیونکہ اوپن ہاؤس تھا, ڈسکشن ہو رہی تھی, اور جنرل باجوہ صاحب نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کرو گل. حالانکہ جو کو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ اس کی لمٹس کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ ایک انسپوکن سی ہوتی ہے, غیر اعلانیہ سی ہوتی ہے کہ یہ لمٹ ہے. لیکن باجوہ صاحب کا ذرا وہ تھوڑا سا زیادہ تھا, وہ کینیڈا کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے اثر ہے ان کے اوپر, تو وہ سنا کرتے تھے یہ والی باتیں بیٹھ کے. پھر وہ کاؤنٹر جب آیا سامنے کہ جی کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ عمران خان صاحب کی کون سی کرپشن آپ کو چاہیے, آپ کی ان کی مورل کرپشن چاہیے, تو پھر اس کے قصے لندن سے لے کے امریکہ تک جو ہیں وہ دستیاب ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر دستیاب ہیں. دسو فیض صاحب F10 دے وچ کی ہویا سی, یہ کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ نے جا کے ریسکیو کیا تھا وہ ہمارے دوست جو ہیں آزاد سید صاحب والی خبر, یہ وہاں پر بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی کہ وہ پھر گھڑیاں دی بھی گل دس دیو سر, اور وہ میں ان کی بیگم کی بھی آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. مطلب پھر مورل کرپشن جو ہے اور وہ جو فنانشل کرپشن, یہ بڑے ڈھیروں ثبوت ہیں. پھر جا کے بریکاں لگیاں سی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو مایوسی ہونی ہے, سخت قسم کی مایوسی ہونی ہے, کیونکہ وہ جن کو جہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے وہ وہاں پر رہیں گے اور کافی دیر تک رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.